अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, BOQ टीवी चैनल पर प्रोग्राम आज की सदाए कुरान की 30वीं किस्त लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज हमारा जो सबक है सूरह बकरा की आयत नंबर 45 है, और याद रहे कल का प्रोग्राम भी हमारी इसी आयत नंबर 45 से था और बात अधूरी रह गई थी, जिसकी तकमील की तरफ आज हम बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, कलामुल्लाह के इस दर्स में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में दिया गया है वो यही है कि जब कभी मुसीबत के, मुश्किल के हालात का सामना हो तो उस वक्त सब्र से और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करनी है। नाज़रीन किराम, आज हम इस नुक्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि सब्र का और नमाज का आखिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटेगोरिकली इरशाद फरमाया है, रब्त क्या है, ताल्लुक़ क्या है सब्र का और नमाज का मसाइब के हालात में, ये कैसे इंसान को ढारस देते हैं, सब्र भी और नमाज भी। इस पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं और गुफ्तगू करने के लिए मेरे आज फाजिल मेहमान प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले माशाल्लाह BOQ टीवी चैनल के सरप्रस्त भी हैं और माशाल्लाह रूह रवां भी हैं, मेरे हम रकाब भी हैं। इस अलम को लेकर हम इकट्ठे निकले हैं सदाए कुरान का, जनाब मोहम्मद अकमल ख़ान। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, माशाल्लाह वो बाई प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन बाई पैशन माशाल्लाह उनकी खून में कुरानियात की बुनियादें हैं, रगों में कुरान के सदा का, कुरान के पैगाम का खून दौड़ता है। माशाल्लाह सिलसिला रायपुर से वाबस्ता हैं, जो रायपुर के शयूख हैं उनसे गहरी उनसियत नहीं बल्कि उनके हल्का इरादत में आप हैं जनाब मोहम्मद अकमल ख़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, उनके साथ आज मेरे दूसरे भी मेहमान हैं जो कि माशाल्लाह फाजिल नौजवान आलिम दीन और मुफ्ती भी हैं, और हसान भी हैं, इदरीस भी हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आप उस्ताद भी हैं और बड़ी तैयारी के साथ वो प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। जनाब मुफ्ती हसान इदरीस अब्दुस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर ठीक है। अल्लाह का फजल अजीम। वो हमारा पुराना ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, सदाए कुरान का, तक़ब्बल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा जो सबक है, जैसे मैंने अर्ज़ किया अपने मुख्तसर से मुकद्दमे में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तलकीन की है और ये तलकीन क़यामत तक के लिए महफूज रखी है, क़यामत तक के इंसानों के लिए, कि दुनिया में कभी मद्दोजज़र आएंगे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम दिनों को फेरते रहते हैं, सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। लिहाजा कभी गम है, कभी खुशी है, कभी इरादे टूटेंगे, कभी पूरे होंगे। लिहाजा जब इरादे टूटें तो उस वक्त तुमने अल्लाह की मदद तलब करनी है, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर तो हम किसी काम के है ही नहीं। ना हम दुनिया में जी सकते हैं, ना आखिरत में अल्लाह का फैज़ान हम हासिल कर सकते हैं। तो उसका नुस्ख़ा अक्सीर हमें इस आयत में बताया है। ये कल के सबक का, कल की सदाए कुरान का तसलसल है। कल हमने सब्र पे बात की थी, आज हम बात करने लगे हैं नमाज का और सब्र का आपस में ताल्लुक़ क्या है। जनाब अकमल साहब, आपकी तरफ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि नमाज इटसेल्फ सब्र का सिर्फ दर्स नहीं देती, बल्कि वो सब्र के खद्दो खाल इसमें पाए जाते हैं। जब हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर गुलामाना अंदाज में खड़े होते हैं, उससे पहले हाथ उठाकर किस बात का इजहार करते हैं? मैंने दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ लिया, लिहाजा अब दुनिया के जितने फ़ायदे मुझे हासिल होने हैं इस वक्त में, इलाहुल आलमीन, मैं उनसे रुक गया, उनसे मैंने सब्र कर लिया। अब उनका जो रूहानी फैज़ है इलाहुल आलमीन, वो मैं गुलामाना अंदाज में आपके सामने अपनी सबमिशन दे के हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप इस बात को आगे बढ़ाएं और रोशनी डालें कि नमाज से सब्र का क्या ताल्लुक़ और सब्र का नमाज से क्या ताल्लुक़, और फिर इसकी असर आफरीनी हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब,
جو نماز ہے بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ ایک نماز کا ایک باقاعدہ ایک وقت مقرر کیا گیا، اور اس وقت مقررہ کے اوپر ایک اذان جو ہوتی ہے وہ سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنی مصروفیات چھوڑ کے، اپنے انتہائی اہم جو اس کے امور ہیں ان کو چھوڑ کے، اپنے معاش کی فکر چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ صرف وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو ان لوگوں کے اکٹھ کے نتیجے کے اندر اس کو جو اپنی ذات کی نفی ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ بیسیکلی تشکیل پاتا ہے کہ جس سے انسان کا جو نفس ہے اس کے اوپر بھی ضرب لگتی ہے، اور اس کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ صبر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے بھارت فیل ہوتی ہے، جی بالکل حوصلہ فیل ہوتا ہے کہ میرے سامنے میرا اللہ ہے نا، میں کیوں گھبراؤں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر دیکھیں گے فجر کا جو ٹائم ہے وہ ایسے وقت میں رکھا گیا کہ جب انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف صبر کرنا ہے، روانہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ظہر اور عصر ہے وہ ایسے اوقات میں رکھے گئے کہ جب انسان اپنی معاش کی جو تگ و دو ہے اس کے اندر بالکل عروج پہ ہوتا ہے، پیک ٹائم ہے، نقطۂ عروج ہوتا ہے، اس وقت اس کو چھوڑ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور پھر جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ مختلف مزاجوں کے لوگوں کے ساتھ اس کو اکٹھے ہونا ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر بھی ایک پراپر جو ہے نا وہ صبر کی ایک تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشاء کے وقت جب نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، تھک تھکا کر انسان واپس آتا ہے، اس وقت بھی کہا کہ نہیں، صبر کرنا ہے اس دنیاوی آسائش سے اور میرے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر دیکھیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نماز میں جب ہم پریشانی ہوتی ہے، جب مصیبت ہوتی ہے، جب کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، اور انسان اس وقت چاہتا ہے کوئی تو ہو جو مجھے کہے میں ہوں نا، پریشان کیوں ہو، اس وقت کوئی دنیا دار کہے نہ کہے، کوئی رشتہ دار آگے آئے نہ آئے، تو اللہ رب العزت نماز کے ذریعے بلا کر یقین دلاتا ہے میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سورہ قرآن کا یہ پروگرام جو آپ نے شروع کیا اپنی نوعیت کا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی نوعیت کا یہ واحد پروگرام ہے جو سبکن شروع ہوا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 تک پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جب ہم سورہ ناس مکمل کریں گے، اور راحل المرتحل پھر سورہ بقرہ سے دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے، اس کو ہر امت کے لیے نافع بنائے، 6 یعنی 7 بر اعظموں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ، یہ صدائے قرآن ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو آج آپ نے بات کی ہے آیت نمبر 45 سورہ بقرہ کے ضمن میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعین استعمال کیا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغام دی ہے۔ نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صبر کی بات کی ہے۔ صبر کے 3 قسمیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ سب سے پہلی صبر کی قسم صبر عن المعصیہ، یعنی آپ نے صبر کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے، داغدار ہونے سے بچانا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے نماز کے ساتھ، وہ ہے صبر علی الطاعت، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، استقامت کے ساتھ صبر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی الضراء والسراء، یعنی جسمانی روحانی تکلیفوں میں بھی اگر کوئی انسان کو پریشانی پہنچے تو اس میں بھی صبر کرنا۔ اور قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، ایسے نہیں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، اگلی کئی آیتوں میں آئیں گے انشاءاللہ، اللہ تو ہوتا ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور جب انسان اس اطاعت کے اندر رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو استقامت دکھاتا ہے، تو اللہ کو بھی ترس آتا ہے، اور زمین پہ کیا جانے والا سجدہ وہ عرش کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ اس انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے رب سے مذاکرات کر رہا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں، نماز دیکھیں آپ، کیا خوبصورت، حضرت نے خوبصورت میرا موضوع بڑا آسان کر دیا کہ نماز نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، ہر رکعت میں ہر ادا ایک ایک، مگر سجدہ 2 کیونکہ انسان صبر بھی کرے گا اور اطاعت بھی کرے گا، اللہ کے آگے جھکے گا بھی۔ اور مجھے ایک وہ جملہ یاد آ رہا ہے، when you feel all the things are happen to be disappointed,
Allah smile from above, oh my dear, it's not time to end, it's time to bend. تو انسان جو ہے اس کے اندر جو صبر کرتا ہے اور پھر لذت آتی ہے نماز پڑھ کر، کمپوز کرتا ہے تو وہ اس کا لذت ہی کچھ ہوتا ہے. تو اس صبر کے اندر بھی اطاعت شامل ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کی لذت بھی ملے گی اور صبر کا پھل بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اکمل صاحب، اسی درس میں، اسی آیت کے تسلسل میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. شاید اللہ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ صبر اور نماز مشکل تو لگتی ہے، بھاری تو لگتی ہے. ہم جیسے کمزور انسان ہیں نا، ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، گرمی بہت ہے، فلاں ہے، 100 بہانے ہمارے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ یہ بہانے، یہ دنیا داری کے بہانے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو صبر کرنا ہے اور نماز پر دوام اختیار کرنا ہے، اس کا قیام کرنا ہے، اور اقامت نماز جو ہے یہ مشکل صرف دنیا داروں کے لیے ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، خاشعین کے لیے نہیں ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی میرے دونوں فاضل مہمان خشیت پر بھی روشنی ڈال دیں میرے ناظرین کے لیے. خشیت کیا ہوتی ہے، اس میں کیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، تنہا بیٹھ کر خشیت کیا ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر خشیت کیا ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں. یہ بیسیکلی جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر بھی 2 باتیں کی گئی ہیں. ایک تو بات کی گئی ہے کہ ایک جو دنیا دار طبقہ ہے، جو ایک بہت زیادہ جو ہے نا بہیمیت کے اندر، مادیت کے اندر جو اس میں اس کو بھاری لگے جو تھوڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو یہ ایک بارے گراں ہے، بوجھ ہے بہت بڑا کہ وہ نماز کی ادائیگی اختیار کرے. تو ایک تو ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر دوسرا جو ہے نا اس کے بالکل ایک مخالف جو طبقہ کھڑا ہوا ہے، جو ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ جو خاشعین ہیں، خشیت رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے بڑا آسان ہے. اس بارے میں جو علماء ہیں اور جو شیوخ ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اگر کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے تو شروع میں جو ہے نا وہ اس کو بوجھ محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی نفس کو قابو کر کے اور اس بوجھ کو وہ اٹھا لے، کچھ عرصے کے لیے اس کو اختیار کر لے، تو پھر یہ چونکہ اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ پڑھنی ہی پڑتی ہے. وہ لازمی جو ہے نا اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، بلکہ نہ پڑھے تو اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے. جی ہاں، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ مچھلی جو ہوتی ہے نا پانی کے بغیر ہوتی، تڑپتی ہے. جی جی، پھر وہی حالت ہوتی ہے نمازی کی بھی، کہ جب وہ اس کے رچ بس جائے نماز اور اس کا احساس، تو پھر وہی کوشش ہوتی ہے کون سا وقت ہو پہلے میں نماز پڑھ لوں. جی جی جی، ایسے ہی کیا روشنی ڈالیں. جی حضرت ماشاء اللہ بہت خوبصورت. باقی اس میں 2 باتوں کا جب ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان 2 باتوں سے، ان 2 چیزوں سے طاقت ملے گی. ایک ہوتا ہے کہ نماز کی حالت جس میں نظم و ضبط ہے، ایک ہوتی ہے نماز کی بیرونی حالت، یعنی نماز کی پابندی کے ساتھ جب آپ اس میں دوام اختیار پڑیں گے، اس کے اندر جو ہے استقامت کے ساتھ چلیں گے، تو اللہ کی خشیت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. یعنی الخشوع خضوع کے ساتھ ایک نماز کی باطنی کیفیت، ایک ظاہری کیفیت ہے. جب صبر کے ساتھ آپ جب استقامت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس میں دونوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ شامل کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بھاری ہے مگر خاشعین پر. خاشعین سے مراد جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ پاتے ہیں. اس لیے وہ ایک آتا ہے جو ترجمہ اس بات کا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو، ان تعبدون اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہے خشوع خضوع کی کیفیت، جس میں انسان مکمل توجہ اللہ ہوتی ہے، یکسوئی، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان کہتا ہے الہ العالمین ٹھیک ہے نماز کے دوران تو میں آپ کے سامنے حاضر تھا، نماز کے علاوہ جو اوقات تھے میری زندگی میں آئے، اگر ان میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو الہ العالمین مجھے معاف کر دینا. جب اتنے قرب کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں معافیاں تو ملتی ہیں، پھر فیضان تو اترتے ہیں، پھر ان کو اپنے حصار میں تو اللہ لے لیتا ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہے گناہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، تو اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اس نے گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، اور ایک وہ شخص کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، توفیق الہی کے ساتھ بہت بڑی اس پر عنایت ہے اللہ کی. ایک وہ ہے جس سے گناہ ہو گیا لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتا گیا، پھر خشیت اختیار کر لی، پھر اللہ کا ڈر اور خوف غالب آ گیا،
اور پھر معافیاں مانگتا پھرتا ہے، کبھی اس کونے خدرے میں تڑپتا پھرتا ہے، کبھی اس کونے خدرے میں تڑپتا پھرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ لاڈ رکھتا ہے۔ رکھتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میرا ویسے بھی- بندہ پچھتا بالکل گیا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ویسے بھی میرا ایک تجربہ ہے کہ انسان کو جب لذت ملتی ہے نا توبہ کی، وہ گناہ کے بعد ہی ہوتی ہے، اس وقت کوئی لذت ہی کوئی خاص ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ- توبہ کی امید پہ جو ہے وہ گناہ گناہ کرے، کرے۔ لیکن ویسی ایک لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، اکمل صاحب بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی پریکٹیکل سی گفتگو، اور یہ صدا جو پہنچ رہی ہے امت کو یہ بڑی پریکٹیکل اور عملی ہے۔ اللہ کرے ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور میرے ناظرین آپ اس پہ لبیک کہنے والے بن جائیں، بس یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے دوران اللہ یقین دلاتا ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا ہو گیا ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ نے اسی طرح اپنے انبیاء کو تسلی دی، اور اسی طرح نماز اور صبر کے ساتھ ہمیں تسلی اور تشفی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے اگلے پروگرام اور اگلے درس کے ساتھ، اگلی صدائے قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔